अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर ने ख़वातीन के पागल खाने का विज़िट किया। वहाँ पर डॉक्टर को एक लड़की नज़र आई जो शक्ल सूरत से काफ़ी समझदार दिखाई दे रही थी, मगर पिछले 5 साल से वो पागल होने का ड्रामा कर रही थी। डॉक्टर ने पागल खाने की इंतज़ामिया से कहा कि मेरे ख्याल में ये लड़की पागल नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया ने डॉक्टर साहब को इस बात का यकीन दिलाया कि ये पागल ही है जो पिछले 5 साल से अजीबो गरीब हरकतें करती है, अक्सर अपने कपड़े फाड़ देती है और सब लोगों के सामने बरहना हालत में भागती है। अगर ये अक्लमंद होती तो ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करती। मगर उसके बावजूद डॉक्टर साहब इस लड़की का इंटरव्यू करना चाहते थे। डॉक्टर ने बड़े ही राजदारी से इस लड़की से पूछा कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, मुझे बताओ तुम ये पागलपन के ड्रामे क्यों करती हो। मैंने दुनिया देखी है और मेरे तजर्बे के लिहाज से तुम पागल नहीं हो। शुरू शुरू में लड़की खामोश रही और डॉक्टर साहब को किसी किस्म का कोई जवाब ना दिया, मगर फिर फूट फूट कर रोने लगी और डॉक्टर को बताया कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। एक सियासतदान ने मुझे ख़रीदना चाहा था मगर मैंने इनकार किया। एक दफ़ा ऑफिस में ही चाय की प्याली पी तो मुझे नींद आ गई। जब मैं नींद से बेदार हुई तब मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद थी जहाँ ये मेरी रिसर्च का हिस्सा था और 2 साल में तकरीबन 50 पागल खानों का मैंने विज़िट करना था। मैं लोगों की ज़िंदगियों को जानना चाहता था। ये एक किस्म का सर्वे था जिसमें अक्सर ऐसे पागलों से मेरा सामना होता था जो पहले अपनी ज़िंदगी बड़े खुशहाल तरीके से जी रहे थे, मगर फिर अचानक उनकी ज़िंदगी ऐसी बदली कि अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठे। वैसे तो ज़िंदगी में मुझे बहुत से पागलों से सामना हुआ, मगर 2 पागल ऐसे थे जो मुझे अभी तक नहीं भूल पाए। उनमें से एक पागल वो लड़का था जो अपनी बीवी की वजह से पागल हुआ था। उसकी मोहब्बत की शादी थी और अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। माली लिहाज कुछ ठीक नहीं थे, तो अपने ख़ानदान की खातिर कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया और बीवी से इस बात का वादा किया कि अगले साल वो इसे भी अपने पास बुला लेगा, क्योंकि सऊदी अरब में उससे एक अच्छी जॉब मिली थी। वो रोज़ अपनी बीवी से वीडियो कॉल पर बातें करता था। बीवी की मुस्कुराहट से उसे इस बात का यकीन था कि मेरी बीवी अब भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। हर महीने वो अपनी बीवी के लिए महंगे तोहफ़े भेजता था और साथ ही अपनी मोहब्बत का इजहार करता। 1 साल का अरसा गुजर चुका था और इस ईद पर उसने वापस वतन आना था, मगर जब वतन वापस पहुंचा तो उसकी हैरानगी में इस वक्त इजाफा हुआ जब बीवी ने उससे तलाक का मुतालबा किया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि उससे अपने दोस्त से ही धोखा मिला। वो दोस्त जिसको वो अपना भाई समझता था, उसकी गैर मौजूदगी में उसने अपने दोस्त की बीवी पर डोरे डालना शुरू कर दिए और इस बात का यकीन दिलाया कि आपका शौहर आपसे इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी कि मैं करता हूँ। एक ना एक दिन वो तुझे वैसे ही छोड़ देगा, लिहाजा बेहतरी इसी में है कि अभी से इससे अलहदगी इख्तियार कर लो। इस बेचारे को दोनों तरफ से धोखा मिला था। अपने सबसे बेहतरीन दोस्त ने भी उसे धोखा दिया, जबकि एक ऐसी बीवी जिसको वो अपना बहुत वफादार समझता था, इसने भी अपने शौहर को धोखा दिया। यह सदमा उससे बर्दाश्त न हुआ और जिसकी वजह से उसका ज़हनी तवाज़ुन जाता रहा। मैं उससे मिला था, उससे बातें की थी, ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो अब भी अपने हवास में है। वो अब भी अपनी बीवी को याद करता था और उसकी याद में अपने आप को तकलीफ़ देता था। इस आदमी के इस रवैये ने मुझे हैरान कर दिया। वो पिछले कई साल से ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके कुछ अरसा बाद मुझे एक औरतों के पागल खाने जाने का मौका मिला। यहाँ मुख्तलिफ़ हालात की मारी औरतें थीं जो काफ़ी अरसे से पागल खाने की ज़ीनत बनी हुई थी, और इन औरतों में अक्सर वो औरतें थीं जो किसी न किसी मर्द का शिकार बनी थीं। मोहब्बत के झांसे में वो घर से भाग गई थी और फिर उनके साथ धोखा हुआ था। इन्हीं औरतों में मुझे एक लड़की नज़र आई जो शायद 25 साल की थी। पहली ही नज़र में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये लड़की पागल नहीं है। मैंने इस सिलसिले में पागल खाने की इंतज़ामिया से बात की थी और मैनेजर को ये बावर कराने की कोशिश की कि ये लड़की जो सामने बैठी है ये पागल नहीं है, बस इसी तरह के ये ड्रामे कर रही है। मैं इस लड़की का इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मैनेजर ने मुझे मना किया कि आप किसी सूरत इस लड़की के करीब मत जाएं। इसका अपना कोई नहीं है, ना ही इससे कोई मिलने जाता है। इसको हमने अलग रखा हुआ है क्योंकि ये बाकी औरतों के लिए ख़तरा है। ये इन पर हमला करती है, तशद्दुद करने की कोशिश करती है। ये किसी किस्म का ड्रामा नहीं कर रही। दरअसल ये है ही पागल, क्योंकि ये अक्सर अपने कपड़े फाड़ देती है और बगैर कपड़ों के जेल के अंदर भागना शुरू कर देती है, और अगर ये अपने होश हवास में होती तो इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करती। मैनेजर की बातें सुनता रहा, लेकिन फिर भी मेरे दिल में इस बात का शक था और मैंने इस बात का इजहार मैनेजर से किया था कि मैं हर हाल में इस लड़की का इंटरव्यू करना चाहता हूँ।
میرے کافی اصرار پر مینیجر نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ 15 منٹ تک اس لڑکی کا انٹرویو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اس لڑکی کے ہاتھ باندھنے پڑیں گے تاکہ وہ لڑکی آپ پر کسی قسم کا حملہ نہ کرے۔ لیکن میں نے مینیجر سے یہی کہا کہ آپ بے فکر رہیں، وہ مجھ پر حملہ نہیں کرے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ قید ہو کر مجھے انٹرویو دے، میں بڑے ہی اچھے ماحول میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ خیر، مینیجر نے اس بات کے لیے رضامندی تو ظاہر کی کہ آپ آزاد ماحول میں اس لڑکی سے ملاقات کر لیں۔ میں اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ شروع میں میں بہت گھبرا رہا تھا کیونکہ مینیجر نے مجھے کافی خوفزدہ کر رکھا تھا۔ یہ لڑکی بہت خطرناک ہے۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے میری طرف غور سے دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا، تب بھی اس نے کسی قسم کا جواب نہ دیا۔ میں اس سے کہنے لگا کہ دیکھو، تمہارا نام جو بھی ہے میں جانتا ہوں کہ تم پاگل نہیں ہو، سچ سچ بتاؤ تم یہاں کیوں ہو؟ ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ اس کی وجہ سے تم یہاں آئی ہو؟ وہ میرے سامنے ہنسنا شروع ہو گئی اور پھر اس نے اپنے بال نوچنا شروع کیے۔ میں اس سے کہنے لگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں تمہاری حقیقت سے آگاہ ہو چکا ہوں۔ بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھے سچ سچ بتا دو، ورنہ میں تمہاری جان چھوڑنے والا نہیں۔ لیکن ہر طرح کی کوشش کے باوجود وہ مجھے کسی قسم کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں بار بار اس سے مختلف سوالات پوچھ رہا تھا لیکن وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ آخر کار مینیجر نے مجھے آواز دی اور کہا کہ سر، 15 منٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب آپ باہر آ سکتے ہیں۔ میں دل میں کئی ارمان چھپائے وہاں سے واپس جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں کیبن سے باہر نکلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ لڑکی رونا شروع ہو گئی اور وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے مینیجر کی منت کی اور کہا کہ میرا شک درست نکلا، لڑکی مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہے، پلیز مجھے کچھ وقت دیجیے۔ یہ سن کر مینیجر حیران ہوا۔ اس نے مجھے مزید کچھ وقت دیا، لڑکی کے ساتھ ٹائم بتانے کا۔ میں اس کے کیبن میں دوبارہ داخل ہوا، اس کے سامنے آرام سے بیٹھ گیا اور لڑکی سے کہا کہ جی بھر کے رو لو، رونا صحت کے لیے اچھا ہے، اس سے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ وہ کافی دیر روتی رہی اور میں اس انتظار میں تھا کہ کب چپ کرے گی۔ کافی دیر بعد اس نے رونا بند کیا اور بولی کہ میرا نام سجل ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک جرنلسٹ تھی۔ میری ایک عظمت نامی لڑکے سے منگنی طے ہوئی تھی۔ وہ پچھلے 5 سال سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا۔ میرے انکار پر اس نے اپنی جان لینے کی کوشش بھی کی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، میں بس ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن عظمت نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے لیے کئی سال تک انتظار کر سکتا ہے۔ شادی کرے گا تو مجھ سے کرے گا، ورنہ ساری زندگی یوں ہی کنوارا بیٹھا رہے گا۔ جس دن اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی، اس دن میری ایک دوست نے مجھے بتایا کہ فلاں ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ میں اس کے اس پاگل پن پر حیران تھی کہ یہ کس قسم کا لڑکا ہے جو ایک لڑکی کی خاطر جان دے سکتا ہے، حالانکہ آج سے کچھ دن پہلے تو وہ مجھے جانتا تک نہیں تھا۔ میں نے اس کے اس جذبے کی قدر کی۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سچی محبت کرتا ہے، لہٰذا رشتے کے لیے ہاں کرتی، لیکن ایک شرط رکھی کہ ابھی شادی نہیں کروں گی۔ فی الحال منگنی ہو گئی اور تقریباً 1 سال بعد ہی شادی ممکن ہے، کیونکہ میں پڑھائی کر رہی تھی۔ جس دن ہماری منگنی ہوئی تھی اس دن وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، وہ بہت خوش تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کی ساری دولت اس کے قدموں میں آ چکی ہے۔ مجھے شروع سے ہی صحافت سے بہت لگاؤ تھا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنے اس شوق کو اپنا لیا۔ حالانکہ میرے والدین نے مجھے منع کیا تھا کہ بیٹا، ایک عورت کے لیے صحافت ایک آسان راستہ نہیں اور یہ ایک مشکل پیشہ ہے، لیکن میں نے اپنے باپ سے یہی کہا کہ بابا، یہ میرا شوق ہے، بس مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ رہیں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور میرا یہ آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دوں گی اور سچائی کے راستے پر ڈٹ کر کھڑی ہو جاؤں گی، کبھی بھی میرے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ میرے والد نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعاؤں کے ساتھ مجھے اس بات کی اجازت دی کہ جاؤ بیٹی، اپنی زندگی جی لو، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ میں ایک مشہور سیاستدان کا انٹرویو لینا چاہتی تھی، لیکن مجھے کافی مسائل کا سامنا تھا۔ وہ کافی مصروف تھے اور مجھے انٹرویو لینے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ خیر، میں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور آخرکار مجھے اس سیاستدان کا انٹرویو لینے کا موقع مل گیا۔ انٹرویو لینے کے دوران ہی میری چھٹی حص نے مجھے اس بات کا اشارہ دیا کہ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ آج تک میں نے صرف اس سے ٹی وی پر دیکھا تھا اور حقیقی زندگی میں اس سے ناواقف تھی۔ میں جتنے بھی اس سے سوالات پوچھ رہی تھی وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا، اور اگر جواب دے رہا تھا تو عجیب و غریب، کیونکہ اس کا دماغ میرے چہرے پہ تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز کر رکھی تھی اور مجھے ان نظروں سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔
میں گھبرا رہی تھی کہ یہ کہاں پھنس چکی ہوں. اب میں ایسا بھی نہیں کر سکتی کہ ادھورا انٹرویو چھوڑ کر واپس چلی جاتی. میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہی تھی اس ٹاپک کا مکمل ہونا بھی ضروری تھا، لیکن وہ اس قسم کا انسان ہو سکتا ہے اس کے بارے میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا. وہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا ثابت ہوا. وہ مسلسل ہوس بھری نظروں سے مجھے دیکھتا جا رہا تھا. ان حالات میں انٹرویو جاری رکھنا میرے لیے تقریباً ناممکن تھا. میں نے خراب طبیعت کا بہانہ کر کے وہاں سے رخصت چاہی. وہ بہت زور دے رہا تھا کہ میں کچھ دیر ٹھہر جاؤں، چائے پی کر جاؤں، لیکن میں نے خراب طبیعت کا بہانہ کیا اور اس کے گھر سے واپس چلی آئی. میرا جسم کانپ رہا تھا اور مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا. سب سے پہلے میں نے اس بارے میں عظمت کو بتایا اور اسے کال کر کے بلایا کہ مجھ سے ملو. پھر وہ مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اسے سارا واقعہ بیان کر دیا. اس نے مجھے تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بس تمہیں تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی اور دوبارہ اس کا انٹرویو لینے کی کسی قسم کی کوشش مت کرنا، کیونکہ وہ اخلاق سے گرا ہوا انسان ہے. کسی بھی وقت تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. بھلائی بس اسی میں ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے دور رہا جائے. میں نے عظمت کے مشورے پر عمل کیا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا آج کے بعد کسی بھی سیاستدان کا تو میں انٹرویو نہیں لوں گی. میں اپنا دائرہ صحافت صرف عوام کے لیے ہی محدود رکھنا چاہتی تھی. عوام کے مسائل دنیا کے سامنے لانا چاہتی تھی. بس یہی میرا مقصد تھا. شام کے وقت مجھے ایک اجنبی نمبر سے کال موصول ہوئی جس میں ایک شخص نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے. میں اس کو بھلا کیسے سکتی تھی؟ یہ اسی سیاستدان کی کال تھی. میں نے اس سے معذرت کی اور کہا سر میں ایسے کسی سے نہیں مل سکتی، برائے مہربانی آپ دوبارہ مجھے کال مت کریں. مگر وہ بار بار اسی بات کا اصرار کر رہا تھا کہ تم خوش قسمت لڑکی ہو جس سے میں ملنا چاہتا ہوں. حالانکہ کئی لوگ مجھ سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن میرے پاس کسی کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں. وہ اتنا ڈھیٹ انسان تھا کہ میرے لاکھ منع کرنے پر بھی مجھے بار بار کال کرنے لگا اور آخر میں ایک میسج کیا کہ مجھے تم پسند ہو، لیکن میں تمہیں اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہتا، نہ ہی تمہاری زندگی میں آنا چاہتا ہوں. بس اپنی زندگی کی ایک رات مجھے دے دو. یہ بات سن کر میرے جسم کو جیسے کہ آگ لگ گئی. مجھے بہت غصہ آیا. میں نے اس سے بہت برا بھلا کہا. جتنی گالیاں میں اس کو دے سکتی تھی میں نے دی اور پھر اپنا موبائل بند کر دیا. اسی دن میں نے وہ سم نکال کر پھینک دی اور اپنی سم بدل لی. پھر نئے نمبر سے عظمت کو کال کی اور اسے کہا کہ اسی ہفتے اپنے والدین کو میرے گھر بھیجو. میری یہ بات سن کر عظمت بہت حیران ہوا کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے. پہلے تو یہ شادی کے لیے رضامند نہیں تھی اور 1 سال بعد شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ اچانک مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہو گئی. وہ مجھ سے وجوہات پوچھنے لگا تو میں نے کہا مل کر بتاؤں گی. ابا جان بزرگ ہو چکے تھے. وہ ان حالات میں مجھے ایک مرد کے سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے میں جلد از جلد شادی کرنا چاہتی تھی. ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو میرا بازو بننے اور مشکل کی اس گھڑی میں میرا ساتھ دے، دنیا کی میلی نظروں سے مجھے بچا کر رکھے. عظمت نے مجھ سے ملاقات کی اور میں نے اسے سارا ماجرا بیان کیا. میں نے اسے بتایا کہ میں نہیں چاہتی کہ خدا نخواستہ میرے ساتھ کسی قسم کا حادثہ پیش آئے. جس سٹیج پر میں کھڑی ہوں اس وقت مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، اس لیے میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں تاکہ محلے والے کسی قسم کی باتیں نہ کرے کہ کتنی بے حیا لڑکی ہے کہ اپنے منگیتر کے ساتھ دن رات گھومتی رہتی ہے. عظمت نے مجھ سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جاتے ہی ماں سے بات کرتا ہوں اور اسی ہفتے انہیں تمہارے گھر بھیجتا ہوں. ہمارا منصوبہ تھا کہ سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے اور زیادہ لوگوں اور رشتہ داروں کو دعوت نہیں دیں گے. اس نے اپنی ماں کو ہمارے گھر بھیجا اور اس کی ماں نے مجھے بہت پیار کیا اور یہ طے پایا کہ اگلے ہفتے ہماری شادی ہوگی. مجھے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا، لیکن 2 دن بعد عظمت کی طرف سے ایک کال موصول ہوئی جس کو سن کر میرے ہوش اڑ گئے. مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. عظمت نے اچانک شادی سے معذرت کرتے ہوئے یہ منگنی ہی توڑ دی. میں بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ واقعی تم عظمت ہی ہو؟ تو وہ کہتا ہاں، چاہوں تو فلاں جگہ مجھ سے مل لو. میں اس سے ملنے گئی تو نظریں جھکائے میرے سامنے کھڑا تھا، بالکل ایک بزدل مرد کی طرح. مشکل میں میرا ساتھ چھوڑ دیا، نظریں جو ہے میرے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے والدین اور بہنوں کی عزت اور جان بہت عزیز ہے. تمہارے ساتھ شادی کی صورت میں میں اپنے سارے خاندان کو کھو دوں گا، لہٰذا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا. دوسرے دن مجھے دوبارہ کال آئی اور کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو ایک ایک کر کے سارے لوگ تم سے الگ ہو جائیں گے اور تم اکیلی رہ جاؤ گی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے نئے نمبر تک اس نے آخر کیسے رسائی حاصل کی، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے رابطہ کر لیتا تھا. ہم جس کریانہ کی دکان سے سودا سلف لیتے تھے اس سیاستدان نے ایک چال چلتے ہوئے اس دکاندار کو کچھ پیسے دیے تاکہ وہ میرے باپ کو ٹریپ کرے، اور دکاندار نے میرے باپ کو ٹریپ کر ہی لیا تھا. اس نے چینی کے شاپر میں منشیات کے پیک رکھ دیے.
ابا جان ابھی گھر پہنچے ہی تھے کہ ہمارے گھر پر اچانک پولیس کا چھاپا لگا۔ وہ ہمارے گھر کی تلاشی لینے لگے اور ابا جو چینی لائے تھے وہ کھول کر چیک کیا تو اس میں سے منشیات کے پیکٹ برآمد ہوئے۔ انہوں نے ہمارے گھر کا چپا چپا چھان مارا، بہت سے برتن توڑ ڈالے اور فرنیچر کو نقصان پہنچایا۔ مجھے اور میرے والد کو پکڑ کر تھانے میں لے گئے۔ جیل میں ہی ابا کی طبیعت خراب ہوئی اور جیل سے اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور ادھر جیل کے اندر ہی میں رہی۔ مجھے قید کی حالت میں ہی اس بات کا پتہ چلا کہ ابا جان ہسپتال میں ہی انتقال کر چکے ہیں۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے۔ رات کو تھانے دار نے اس سیاستدان کو فون کیا کہ لڑکی ہمارے قبضے میں ہے، رات کو کسی بھی وقت اسے اٹھا کر لے جائیں اور صبح ہونے سے پہلے واپس کر دیں۔ اب میں اس ظالم شخص کا سارا منصوبہ سمجھ چکی تھی۔ تھانے دار جو میری باپ کی عمر کا تھا، میں نے اسے کہا کہ خدا کے قہر سے ڈرو، اپنی بیٹی کو میری جگہ رکھ کر ذرا سوچو، ایک نہ ایک دن تم نے ضرور مرنا ہے اور خدا کے حضور جواب دہ ہونا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ کانپنے لگا اور جیل کی سلاخوں کے ساتھ اپنا سر زور زور سے مارنے لگا۔ پھر مجھ سے کہا کہ اگر اپنی عزت عزیز ہے تو یہاں سے پاگل خانے شفٹ ہو جاؤ، وہاں تم محفوظ ہوگی، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اس نے میرے نام کی ایک رپورٹ لکھی کہ لڑکی کا ذہنی توازن درست نہیں، لہٰذا اسے پاگل خانے شفٹ کیا جائے۔ اس وقت سے لے کے آج تک میں پاگل خانے میں اپنے دن گزار رہی ہوں اور اس خوف سے باہر نہیں جاتی کہ کہیں وہ ظالم شخص مجھے اٹھا کر ہی نہ لے جائے۔ میں نے اس سیاستدان کی تمام کالز کا ڈیٹا نکلوایا اور ایک وکیل سے کہلوا کر سجل کی ضمانت کروائی۔ اب اس کی سیاست خطرے میں تھی کیونکہ اس کے خلاف ہمیں ٹھوس ثبوت مل چکے تھے۔ فورینسک رپورٹ میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ سجل کو تمام کالز اس نے ہی کی تھی اور پھر لڑکی کو ہراساں کرنے کے کیس اسے گرفتار کیا گیا۔ سجل نے کافی عرصے بعد سکھ کا سانس لیا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ میں ریسرچ کے سلسلے میں جرمنی چلا گیا مگر سجل سے میرا رابطہ قائم رہا، لیکن پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کا نمبر بند ہو گیا اور اس نے مجھ سے کانٹیکٹ ختم کر دیا۔ میں کافی پریشان تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی مصیبت میں نہ ہو۔ اسی پریشانی میں پاکستان واپس آیا، لیکن سجل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور وہ سیاستدان بھی جیل سے باہر آ چکا تھا۔ مجھے اس پر شک تھا کہ اس نے سجل کو غائب کیا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا، وہ تو خود سجل کی تلاش میں تھا اور اسے عبرت کا نشان بنانا چاہتا تھا۔ میری عظمت سے بھی ملاقات ہوئی، وہ اپنی غلطی پہ پشیمان تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں نے سجل کو اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ میرے سامنے رو رہا تھا اور سجل کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ 2 سال تک ہمیں سجل نہ ملی تو ہم نے یہی سمجھ لیا کہ شاید اب وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہی۔ عظمت اب اس سیاستدان کی جان لینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کا آدمی کبھی بھی سلاخوں کے پیچھے نہیں رہ سکتا، اسے ختم کرنا پڑے گا۔ اس نے آج ایک جگہ تقریر کرنی تھی اور عظمت نے اسے ختم کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا۔ ہجوم میں اس نے اپنا پسٹل نکالا، لیکن فائر کرنے سے پہلے ہی کسی نے اس پر فائر کیا۔ فائر سیدھا اس کے سر میں جا لگا۔ تھوڑی دیر بعد عظمت نے دیکھا کہ پولیس کسی عورت کو پکڑ کر لے جا رہی ہے۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ وہ سجل ہی ہے، جس نے اپنے آپ کو اس ظالم شخص کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک فقیر کی جھونپڑی میں چھپایا ہوا تھا۔ اس کی شکل بدل چکی تھی، سانولی سی رنگت سب لوگوں کو حیران کر رہی تھی۔ میں اور عظمت جیل میں سجل سے ملاقات کرنے گئے تھے، لیکن اب اس کے چہرے پر کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ وہ پرسکون تھی کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے وہ ایک شخص کی وجہ سے ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ عظمت نے سجل سے معافی مانگی، جس پر سجل نے اسے معاف کر دیا۔ سجل کے لیے ہم ایک اچھے وکیل سے بھی بات کر رہے ہیں، امید ہے کہ وہ جلد رہا ہو جائے گی اور نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرے گی، ایک ایسی زندگی جہاں وہ سکھ کا سانس لے سکے اور اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔